Assalamu alaikum. You're watching the Salim Bukhari show. This is me, Faiza Riaz. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को, और कहा यह जा रहा है कि साइफर केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सज़ा हो भी सकती है तो 2 साल की हो सकती है। जो दफात इसमें शामिल की गई हैं, आपने 10-10 साल की सज़ा कैसे सुना दी है, इस पर सलमान सफ्तर तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और ऐसा ये लगता है कि बड़ी आसानी से जो है वो इमरान खान को इसमें भी रिलीफ दे दिया जाएगा और इसमें भी वो निकलते नज़र आएंगे। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ तासुरात तो ऐसे ही नज़र आए हैं, जो अंदर हेयरिंग भी हुई है, उसके बाद जो बाहर आकर सहाफ़ियों ने जब बताया कि अंदर रिमार्क्स क्या क्या दिए गए हैं, उसमें नज़र तो यही आ रहा है। डिटेल इस पर डिस्कशन करते हैं कि आखिर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की हेयरिंग में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब है, जो मुतालबा कर रहे थे कि बुशरा बीबी का मुआयना करवाया जाए, उन्हीं के जो पर्सनल चेकअप करते हैं डॉक्टर, अब उन्होंने भी ये कह दिया है कि कोई जहर के नमूने नहीं मिले हैं, कोई भी जो मैंने उनका चेकअप किया है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर अब पंजाब हुकूमत और बाकी जो मौजूदा हुकूमत है वो ये फेडरल की जानिब से भी कह रही है कि ये खुद ही इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया है। उनके अपने पर्सनल डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। आगे चलकर हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत, उनको जो फोकल पर्सन से हटाया गया है और वो जो फटे हैं पीटीआई पर और जितना वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी कौन होंगे और इस इलेक्शन में क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करेंगे। और जो जजिस के खत वाला मामला है और शहबाज शरीफ ने उस पर अब कह दिया है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी और पता चलना चाहिए है कि ये खतूत किस तरीके से पहुंचे हैं, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और लास्टली हम गजा पर बात तो करते हैं। अब ईरान से डर रहा है इजराइल, और इजराइल क्या कर रहा है, ईरान से बचने के लिए क्या क्या उसने हथियार अपनाए हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे लगता है एक एक करके सारे केसेस इमरान खान पर ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर भी आ जाएंगे। इतने कमज़ोर अगर केसेस थे तो फिर उनको 10-10 साल 14-14 साल की बड़ी एक उजलत में सज़ा दी क्यों थी? ये आप आईनी अदालतों की बात कर रही हैं या पंचायती सिस्टम की बात कर रही हैं? ये अदालत हाई कोर्ट्स की बात कर रही है। नहीं, हाई कोर्ट्स। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि अदालतों के माबैन जो है वो एक तरह का वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। अच्छा, एक अदालत सजा देती है मेरिट्स के ऊपर, दूसरी अदालत उसको अंडू करने के लिए इंतजार कर रही होती है कि आ जाओ बच्चों मेरे पास, ले जाओ रिलीफ आके पड़ा हुआ है ये। अब देखिए, मुश्किल ये है कि ऐसा करने के लिए अदालत खुद ही वकील बनी हुई है, खुद ही मुद्दई है, खुद ही मुनसिफ है, और नाम इस वक्त लेना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये कि मुझे यूँ लगता है जैसे साकबी, जैसे खोसवी, जैसे गुलजारी, जैसे बंदियाली दौर शायद वापस आ रहा है। फिर वो दौर जो है वो मशहूर थे इस बात के लिए कि एक सियासतदान का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करना है तो उसको कैसे कैसे सज़ाएं दी जाएंगी, चाहे उसका जुर्म बनता है नहीं बनता है। अगर उसका जुर्म नहीं था तो JIT बना दी, अगर JIT बन गई तो 10 वॉल्यूम्स आ गए। जो 10वें वॉल्यूम के बारे में कहा गया था वो आज तक खुला नहीं है, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की है। तो उस वक्त सज़ाएँ देने के लिए एक का था, और या आप समझें कि रिलीफ दे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा था। और आज सज़ाओं का तो तस्वर ही ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे लगता है आप जो मर्ज़ी करें, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ठीक है जी। साइफर एक ऐसा मामला है कि जिसकी कोई मिसाल आपको छोटी से छोटी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं मिलती कि उसका फॉरेन ऑफिस जो है वो एक सुपर पावर की तरफ से भेजे गए साइफर को यूं जलसों में लहरा लहरा के, यूं आपस में गुमशुदा करार दे के और उसके साथ खिलवाड़ करे। मुझे यूं लगता है कि इसके ऊपर जो रवैया आपने देखा अदालत के अंदर आज, हाँ उस पर से तवज्जो हटाने के लिए लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ खान साहब को फिर दिया जाएगा। अच्छा, देखें ना, वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप बिलीव कर लेते हैं, जो आप देख नहीं रहे होते लेकिन वो हो रहा होता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन अदालतों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि खान साहब को रिलीफ देना है, ऐसी की तैसी मेरिट्स की और जुर्म की नौयत की। मुझे एक बात बताएं, इंसाफ क्या है? 10 साल की सज़ा जो सुनाई थी वो इंसाफ है, या अब जो कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाई 2 साल की हो सकती है, वो इंसाफ है? कौन सा जज ठीक है? आप ना इम्पेशेंट हो गई हैं। अभी अगली हियरिंग तक या उससे अगली हियरिंग तक इंतजार कीजिएगा, वो कहेंगे साइफर पर सज़ा हो ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ, यही हुआ ना। ये कोई केस ही नहीं है। हाँ, ये कोई सज़ा ही नहीं। ये कोई केस नहीं, जो कागज़ का टुकड़ा था वो गुम गया तो क्या करें जी। अब प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी होता है, इतना फारग तो नहीं होता ना कि वो कागज़ के टुकड़े संभालता फिरे। तो फिर जितनी ये भी आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। मैं आपके साथ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, ये आने वाले दौर में मुआशरा कैसे संभलेगा,
کیسے ایسی حرکات کا تدارک کیا جا سکے گا یا ایسے واقعات کو ہونے سے روکا جا سکے گا، میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ دوسری طرف یہ دیکھیے جناب، اب اس کے اوپر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم بات نہ کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ سائفر کا جو مین کلپریٹ جس کو انہوں نے بنایا تھا، جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، اس نے اپنی کانگریس کی ہیئرنگ میں یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی، اس کو صرف ڈراماٹائز کیا گیا، اس کو صرف سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے چلے جانے کے بعد چونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اب غالباً، میرے خیال سے اب اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اس جرم کو روکنے کے لیے اس سزا کو برقرار رکھا جائے۔ ہم خواہش نہیں کر رہے ہیں، اگر نہیں بنتی ہے تو مت دیں، لیکن کیوں نہیں بنتی ہے یہ لوگوں کو بتائیں ضرور۔ آپ کے کہنے سے، آپ کے فرما دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ C11D کا جو ذکر کر رہے ہیں، مجھے صرف ایک بات یہ تو الجھا رہے ہیں نا، یہ تو مجھے اور آپ کو ایک عام آدمی کو سڑک پہ جاتے ہوئے کیا پتہ ہے 1D کیا ہے، AD کیا ہے، BD کیا ہے، CD کیا ہے؟ یہ تو مطلب ہے ایک عدالتی جمکری ہے، یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے جس کے تحت کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہی بات تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جب 10 سال کی سزا سنائی تھی تب بھی لفظوں کا مجھے صرف یہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا، جو 10 سال والے جو جج بیٹھے ہیں کیا وہ بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سال والے ہیں وہ بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ میں شاید آپ کو کنونس نہیں کر سکا جب میں نے ثاقبی، گلزاری، کھوسوی، بندیالی عہد کی بات کی، تو میرا خیال یہ تھا کہ آپ اتنی دانشمند ہیں کہ آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں گی۔ آپ چاہ رہی ہیں، مجھے پتا ہے آپ کیا چاہ رہی ہیں، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس لفظوں میں اس ساری بات کو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچا دوں۔ تبھی ہم انصاف میں 135ویں نمبر پہ ہیں نا۔ یہ مجھے ڈر ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یہ اس کو 150 پہ پہنچائیں گے۔ جس طرح کے فیصلے، جس نوعیت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں بہتری آنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ایک سپریم کورٹ تمام لیولز کے اوپر جا کے تو فیصلے نہیں کر سکتی نا۔ آپ دیکھ لیجئے نا کہ کیا ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی کون جائے گا سپریم کورٹ، معاملہ پہنچے گا وہاں کے نہیں پہنچے گا۔ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ جو سوشل میڈیا ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے علم میں ہے وہ، اس کو یہاں ہم نہ دہرائیں تو بہتر ہے۔ آ جائیے جناب اگلی طرف۔ جو ان کے ڈاکٹر، اپنے پرسنل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی پہلی بات تو یہ ہے، بالکل آپ نے کوئی زہر کا اثرات نہیں۔ میں بالکل آپ نے کمال کر دیا، بہت ٹھیک کہا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ قیدیوں کی نوعیت دیکھیے کہ مجرمانہ ایلیگیشنز کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی ہیں جی، اور ان کی خواہشات کا اہتمام ایسے ہو رہا ہے جیسے گاؤں میں کوئی داماد نہیں آ جاتا تو سارا گاؤں سمجھتا ہے ہمارا داماد ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ان کی ہر خواہش، کل ہم نے ذکر کیا تھا جو فیسلٹیز خان صاحب کو حاصل ہے وہاں پر، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ ایک قیدی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 مہینہ پہلے زہر دیا گیا تھا اور وہ زہر نہیں تھا، وہ ہارپک کے قطرے میری خوراک میں ڈالے گئے تھے، لیکن بانی PTI جیل میں فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو زہر دیا گیا تھا، اور اس کا آپ جو معائنہ ہے وہ میرے شوکت خانم کے ڈاکٹر آصف یوسف نامی ڈاکٹر سے کرائیں۔ آصم یوسف، ٹھیک ہے جی۔ کمال ہے کہ نہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہی بتائیں، یہ کمال ہے کہ نہیں کہ آپ ایک کرمنل چارج لگا رہے ہیں اور معائنہ ساڈا ڈاکٹر کرسی۔ ہاں تو منوان اس مطالبے کو پورا کیا گیا نا۔ کریکٹ۔ کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ ارے واہ۔ اینی وے، اب دیکھیے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ دیکھیں بظاہر تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہے، لیکن آپ ان کے ٹیسٹ کرا لیجیے، کہ عمر کا تقاضا بھی ہے، یہ تو ٹیسٹ ہونے چاہیے، تو ویسے بھی ہونے چاہیے، جیل میں ہو چاہے باہر ہو۔ کوئی مرچوں والا کھانا کھا لیا، کچھ ایسا ہو گیا۔ ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر دس بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب آ جائیے جناب ہمارے بہت ہی چہیتے، لیکن ایک بات اور، شیر افضل مروت، ہاں آپ کے چہیتے، آپ کے فیورٹ، مجھے پتا ہے شیر افضل مروت آج کل تو آپ کو بہت پسند ہے۔ یہ بات کاؤنٹر آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان کے بھی پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، تو پھر وہ یہ ان کو بھی باہر علاج کی وجہ سے کرانے بھیجا تھا نا، ان کی بھی تو شرط مانی گئی تھی۔ تو اب یہاں پر اگر ڈاکٹر عاصم ان کا معائنہ کر رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ نا اب ضد میں آ گئی ہیں، لیکن مجھے اب آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ ان کی ایک وزیر صحت ہوتی تھی جن کا نام یاسمین راشد تھا جی، وہ صبح اور رات تک 4 ہیلتھ بلیٹن جاری کرتی تھی نواز شریف صاحب کے۔ انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ مرنے کے قریب ہیں، انہی کی رپورٹ۔ اچھا خان صاحب نے نہیں مانا، ان کا نہیں، فیصل ڈاکٹر فیصل جاؤ جا کے چیک کرو۔ وہ اپنے ٹیسٹ لیبارٹری کے بندے لے کے گئے، انہوں نے بھی چیک کیا، رزلٹ وہی ہوا۔ پھر ہمارے ملک کا ایک پرائم منسٹر تھا جو آج کل جیل میں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ واقعی اس کے تو بڑے دن تھوڑے ہیں، مجھے اس پر ترس آ گیا ہے، لہٰذا ان کو باہر بھیج دیں۔
یہ تو آپ نے نہیں بتایا, صرف یہ کہہ دیا کہ جی ان کو بھی تو بھیجا تھا نا. یہ جو پچھلی آج کل پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے نا کہ پیچھے جو ہم سے غلطیاں ہوئی تھی اس کا آج کے ساتھ کمپیریزن نہ اب کریں. یہ بات یہی بات تو سر یہ ڈیبیٹ ہے, یہ آرگیومنٹ ہے جو کہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں تاکہ ان لوگوں کو اس کا جواب اگر آپ کی تسلی نہیں ہے تو میں مزید اس کے اوپر نہیں, اب مل گئی ہے جہاں پہ جن کو آگ لگ رہی تھی اب ان کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہوگی آپ کے اس جواب سے. ٹھیک ہو گیا جناب. آگے چلتے ہیں. آپ کے فیوریٹ شیر افضل مروت صاحب بہت ناراض ہیں. دیکھیں وہ یقیناً میرے فیوریٹ اس لیے ہیں, دبنگ آدمی ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. وہ یہ تو بہت وہ کیا کہتے ہیں بڑا سرٹیفکیٹ ہے, لیکن بہرحال جو بات بھی کرتے ہیں نا رکھ کے نہیں کرتے ہیں. چاہے ان کی ٹی وی کے شو کے دوران لڑائی ہو جائے باقاعدہ فزیکلی, وہ جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ کے چھوڑتے ہیں. مسئلہ کشمیر نہیں. میں تو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جا شیر افضل مروت, تیرا اللہ حامی و ناصر ہو, کیونکہ تمہاری محنت تمہاری مشقت تم نے جو پیس کاٹی ہے اس کے افزانے کے طور پر آپ کا نام فوکل پرسن کی لسٹ سے خان صاحب نے نکال کے باہر پھینک دیا. یہ اچھا کیا آپ نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا ہے. میں ایک ویڈیو اب آپ کو ایسی دکھاتی ہوں کہ اس سے پہلے جب بیرسٹر گوہر سے یہ سوال کیا گیا تو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے ایسی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے, ہم نے تو فوکل پرسن اور ایڈ کی ہیں. ذرا بیرسٹر گوہر کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین. نہیں وہ ہم نے ایڈیشنل لوگ بڑھائے ہیں, ان کو نکالا تو نہیں ہے کسی. نہیں سر وہ ساری جو خبریں آتی ہیں نا پہلے سے قصہ آ جائے تو وہ ساری اتنی پھیل چکی ہوتی ہے. میرے پاس بھی وہ خبر آئی ہے, میں نے اس کی تردید بھی کی ہے, اور وہ نہیں ہے سر. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم انہوں نے بنائی ہے شیر افضل مروت صاحب نے, وہ بھی ان کو کہا گیا کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ بھی صداقت نہیں کوئی میٹنگ میں کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے شیر افضل مروت اور کبھی لڑائی نہیں ہوئی, نتھنگ نیور. اب بتائیں. وہ میں صنف بدلنے لگا ہوں شعر میں کہ وہ جھوٹ بولے گا اور پھر بھی جیت جائے گا, میں سچ کہوں گا مگر پھر بھی ہار جاؤں گا. یہ جتنے فوکل پرسن ہیں اتنے ہی مختلف بیانات دیتے ہیں باہر آ کے. ہر شخص یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہے کہ مجھ سے زیادہ پیارا خان صاحب کو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اچھا نکال دیا ان کو, تو اس کے بیان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دو باتیں سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ پارٹی میں دھڑے بندی ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے, نہ مجھے کسی کو کنونس کرنا ہے نہ کوئی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کرے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیل میں جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے خان صاحب کے سامنے جو بھی کھڑا ہو وہ ان کا چہیتا ترین ہے. جو ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے وہ بھی ان کا چہیتا ترین ہے. اس لیے ہر ایک کو گچا دیتے ہیں. وہ پنجابی زبان کہتے ہیں نا, پیر جو ہے وہ ہر ایک نو بچہ دیتا ہے, جاتے ہیں جو سائل ان کے پاس جا کے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت کا یہ بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ فوکل پرسن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر یا کوئی مسئلہ کشمیر تو نہیں ہے نا جی. یہ ان کی بڑی بات ہے. لیکن میں یہاں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے ایک شخص ہوتا تھے جو ایک سنگر گروپ میں تھے, شاید وہ بجاتے تھے کچھ, اس میں نام تھا سلمان احمد ان کا. ہاں جی, یاد ہے نا آپ کو؟ he was a singer, بہت ریناؤنڈ سنگر. ہاں نہیں وہ ریناؤنڈ سنگر تو جس گروپ میں تھے وہ, یہ کچھ بجاتے تھے اس میں. وہ بجاتے کون ہیں, وہ گٹار تھے, وہ ٹنٹنا بجاتے تھے. وہ تفصیل جو ہے وہ بعد میں رکھتے ہیں اس کو. اچھا جناب, انہوں نے یہ فرما دیا ہے, اور وہ آج کل بھگوڑے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کا عدالتی نظام, پاکستان کے عسکری اور آئینی اداروں کی ایسی تیسی پھیرنا فرض اولین سمجھتے ہوئے صبح سے شام تک ملک کے خلاف زہر افشانی اور ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں. جو ملک سے باہر ہوتے ہیں نا ان میں حب الوطنی کوٹ کے بھری ہے. پاکستان آ کے نہیں ہوتی, پاکستان سے باہر ان میں بہت ہوتی ہے. دیکھیے ایک تو محب وطنی ہوتی ہے جو جنون سٹیزن پاکستان کے باہر رہتے ہیں. نہیں میں دوسری طرف اشارہ کروں. ایک اور نئی کلاس پیدا ہوئی ہے, میں نام دینا نہیں چاہتا اس کو, آپ کو پتا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی کی بات کر رہی ہوں. ان کی محب الوطنی جو ہے وہ کتنی سچی اور کتنی گہری ہے وہ سب کو پتہ چل گیا ہے. جو لوگ پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائیں وہ بدترین بے غیرتوں, بدترین بے شرموں اور غداروں کی لسٹ کے بھی قابل نہیں ہیں. No one is above پاکستان. مگر جناب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ او مسٹر شیر افضل مروت یو آر اے رانگ نمبر. اچھا, یہ ان کی ٹویٹ ہے ایک, میرے خیال سے شاید ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ٹویٹ اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں. اور ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں نا, جواباں غزل جو پیش کیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے, وہ یہ ہے کہ ویسے تو انہوں نے ان کو یہ کہہ کہ تم جیسے غداروں کی کسی بات کا میں اثر نہیں لیتا ہوں, بدلہ لے لیا ان سے, لیکن انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ میرا جو سوشل میڈیا بریگیڈ بننے جا رہا ہے ذرا ڈرو پتر, اس سے وہ آپ سے نبٹ لے گا. یہ دھمکی انہوں نے دے دی ہے جناب. ٹھیک ہے جی.
اچھا جی، بات جو ہے وہ آج جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے جماعت الیکشن، اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم یہاں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہاں وہ بہت ایکٹیو انہوں تھے. نے یہ انتخاب جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ جماعت Merits اسلامی کے لیے بہت اچھا ہے، Yes. یقینی طور پر وہ اس ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی کو نئی ہائٹس تک لے جائیں گے. انہوں نے کراچی میں اکیلے، یعنی ایک واحد وہ لیڈر تھے جنہوں نے پی 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 جو کہ وہاں کے پر حکومتی پارٹی ہے، اور ایم کیو ایم جس کی تمام تر شدتوں سے کون واقف نہیں ہے، ان کا مقابلہ کیا، ناکوں چنے چبوائے. میں بالکل اس کے بارے میں کوئی مجھے دو رائے نہیں. ایبسلیوٹلی یو آر 100% رائٹ. اور میئر کراچی کے لیے جیسے انہوں نے انتخاب لڑا ہے، جتنے وہ ایکٹیو رہے ہیں، اور سر 80% سے زائد ووٹ ان کو ملے. وہ تو 2-4 گام جب کے لبے بام رہ گیا والی بات رہی، ورنہ ایک دفعہ تو وہ چیلنج کر گئے تھے سٹنگ گورنمنٹ کو. کر گئے تھے. ٹھیک ہے جی، بالکل. ہم ان کو جیسا میں نے کہا کہ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مجھے بالکل یہ توقع ہے کہ جماعت اسلامی پھر ایک دفعہ سے ری ایکٹیویٹ ہوگی اور اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے وہ حاصل کر لے گی. اور جیسا کہ سراج الحق اور لیاقت بلوچ دو تھے، لیکن وہ اسی دونوں لوگ بھی کسی کو بھی credible ہے ہم دونوں. انڈرمائن نہیں کر سکتے. ہمارا ذاتی خیال پہلے یہ تھا کہ شاید لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ بھی اب امارت کے امیدوار ہوں گے. تھے وہ امارت کے امیدوار ہمیشہ سے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخاب ہوا ہے اسے ہر لحاظ سے سراہا جانا چاہیے. اس میں تو ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہاں پر ایلیگیشن ہے، یہاں پر فارم 45 یا 47 کہیں گم ہو گئے ہیں. یہاں پر تو سب کچھ فری اینڈ فیئر ہوا ہے نا. سب کچھ کھلی یہاں کتاب پر ہے. فری اینڈ فیئر ہوا ہے، سب کو آزادانہ حیثیت ہے. ایک واحد یہی تو جماعت ہے جس پر کوئی ایلیگیشن لگا نہیں سکتا ہے. اینی ویز آگے چل کر ہم ججز کے خط کے معاملے کی انکوائری کی بات کریں گے، جس میں اب وزیر اعظم خود انوالو ہوئے ہیں. ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی والے خط موصول ہونے کا معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے. اور جو پوسٹ آفس ہے، پتہ چلا جی اس کے CCTV کیمراز خراب ہے. لیکن اس سے بھی بڑا سوال بخاری صاحب، کوئی بھی ایک عام شخص اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کو یا ہائی کورٹ کے جج کو، ایون سیشن کورٹ کے جج کو اگر کوئی خط بھیجنا چاہتا ہے، تو از دیٹ سو ایزی کہ ان تک ڈائریکٹ خط پہنچ جاتا ہے؟ یہاں سے کوئی بھی چیز بھیج دے اور وہ ان تک پہنچ جائے؟ یہ سیکیورٹی ہے ان کی؟ جی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا. ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم جو ہے وہ صرف ججوں کی عدالتوں تک نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اہم عہدوں کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈاک جو ہے بیسیکلی ریسیپشن پہ ریسیو کی جاتی ہے. اور پھر ایک دفتر ہوتا ہے، منسٹریز میں بھی ہے، عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، جہاں پر ایک سارٹ آف سینسر، یعنی لوگ افراد ہوتے ہیں جو اس پوسٹ کو سینسر کرتے ہیں. ابھی بھی یہ خطوط جو گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی جج تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا ہے. یہ ان کے عملوں نے کھولے اور بیچ میں سے پاؤڈر نکلے اور وہ اشارے نکلے، اور پھر انہوں نے انفارم کیا اپنے ججز کو. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ اور اگر کسی نے دھمکی دینی تھی، جب ان کو پتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جج تک نہیں پہنچے گا، عملے کو دھمکی دینی تھی؟ نہیں، وہ دھمکی جو ہے وہ پھر فرض ہے اس سینسر والے کا کہ وہ اس کے کانٹینٹ جو ہیں جس کو ایڈریس کیا ہے اس تک پہنچائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے خط کو پھینک دیں گے، تو پھر تو یہ تو اور ڈینجرس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ انفارم کرتے ہیں، جس کے اوپر پھر ججز ریئیکٹ کرتے ہیں. رائٹ. ایک بات تو یہ ہوگی. رائٹ. دوسری بات یہ ہوگی کہ کل بھی ہم نے کہا تھا، آج پھر ہم اپنی بات کو دہرا رہے ہیں کہ ان خطوط کے معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ تحقیقات اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ برقرار رہے. اور اس کے لیے میرے خیال سے سپریم کورٹ کو لوپ میں رکھنا چاہیے، تاکہ جو کچھ بھی انکوائری کمیشن ہو یا چاہے ادارے ہوں جنہوں نے انکوائری کرنی ہے، وہ جو کچھ بھی ٹیبل پر رکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کی مہر لگ جائے. اوکے. تب وہ پھر ہر ایک کے لیے کریڈیبل ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں نام تو آئیں گے. اس میں نام آئیں گے افراد کے، اس میں نام آ سکتے ہیں پارٹیوں کے، اس میں نام آ سکتے ہیں تنظیموں کے، اس میں نام آ سکتے ہیں دہشت گرد گروپوں کے، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جس نے یہ حرکت کی ہے. تو اس کو کریڈیبل بنانے کے لیے میرے خیال سے اینی انڈیویجول اور اینی گروپ، کسی کا بھی نام آ لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کھرا کہاں جائے گا ان حلقوں میں جو بھی ہیں، وہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ان میں کھلبلی اب مچی ہوئی ہے. کیونکہ یہ انہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ اب حکومت اور کورٹ یہ اس معاملے کے آخری کنارے تک پہنچنے کے علاوہ ٹلیں گے نہیں. اب CCTV یہ معاملہ کیمراز خراب حشپ ہے. نہیں ہو سکتا. کیمراز خراب ہے، انویسٹیگیٹ کیسے کریں؟ دیکھیے وہ تو میں دیکھیں نا، پہلا قدم کے طور پر وہ اس پوسٹ باکس تک تو پہنچ گئے نا جہاں وہ ڈالا گیا. ہاں. ٹھیک ہے،
پھر اس کے اوپر میں نے کل کہا تھا, یہ تو آج بتایا نا انہوں نے, میں نے کہا تھا کہ جس پوسٹ آفس کی اسٹیمپ لگے گی وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. ابھی تو یہ بھی طے ہو جائے گا کہ یہ کس دوران میں ڈالا گیا, ٹائمنگ کیا تھی, ہاں کیونکہ 3 دفعہ ہر پوسٹ باکس جو ہوتا ہے, جو پوسٹل باکس لگے ہوتے ہیں اس میں سے ڈاک نکلتی ہے, اور ہر آدمی جو ہے اس کا ریکارڈ رکھتا اور جا کے بتاتا ہے کہ میں نے اتنے خط نکالے ہیں وہاں سے, اتنے خط جو ہیں وہ میں نے یہاں جمع کرائے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ ان تحقیقات کے نتیجے میں نکلنا چاہیے نتیجہ کچھ. یہ پاکستان کی ایجنسیز پر, پاکستان کے سیکورٹی ایجنسیز پر خاص طور سے بہت بڑا دھبا ہوگا اگر وہ اس معاملے کو آدھے راستے میں چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ تاثر دینے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ججوں کو ڈرایا جا رہا ہے. کل میں نے کہا تھا, میں آج دہرا رہا ہوں اپنی بات, کہ یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ ججوں کو کسے ڈرانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہاں یہ بڑا ایک سوال ہے, یہ بڑا سارکاسٹک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں لیڈنگ کوسچن. ہاں ایگزیکٹلی, یہ بڑا ایک سوال ہے. اس کو یہ بھی کہتے ہیں اٹس اے لوڈڈ کوسچن. اٹس اے لوڈڈ کوسچن. ہاں اب آپ نے یہ بڑی بندوق تو چھوڑ دی ہے, اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں چلتی ہے. لیکن آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال پہ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. دمشق میں جو حملہ کیا ہے اس کے بعد اسرائیل ہو گیا ہے سٹینڈ بائی, اور اس نے اپنے تمام جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو بھی سٹینڈ بائی کر دیا ہے. اب ایران سے پنگا لینا جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. بخاری صاحب چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ڈائریکٹ ایران ہم پر اٹیک کر سکتا ہے. اس حد تک ان کے پر جل رہے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے, اس کے اوپر میں تبصرہ کرتا ہوں. لیکن مجھے آج نا بہزاد لکھنوی کی ایک نظم جو ہے وہ بہت یاد آ رہی ہے, جس میں جو آج کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں نا پوری مسلم دنیا میں اور ادروائز, اس کی ڈپکشن ہے. ذرا سنیے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ. اس دور میں آئے دوست زبوں حالی یہ مسلم, دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں. سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن, اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. اور فلسطینیوں کی ترجمانی دیکھیے کہ ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے, مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. یہ تو ہو گیا جی وہ دل سے جو نکلتی ہے اس کی ترجمانی. اب آ جائے جناب اسرائیل کے اوپر. دیکھیں جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس اپنے موقف پر قائم ہے کہ کوئی قیدیوں کی ایکسچینج نہیں ہوگی جب تک مکمل جنگ بند نہیں ہوگی, اور وہ بھی مرحلہ وار ہوگی. کچھ ہم چھوڑیں گے, کچھ آپ چھوڑیں گے. نو ڈکٹیشن. صاف طور پہ انہوں نے کہہ دیا, جتنے بھی اس وقت میڈیٹرز ہیں ان سب کو کہہ دیا کہ جی وی ول ناٹ چینج آور پوزیشن. اسماعیل ہانیہ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. اسرائیل کی طرف سے جو آپ نے کہا, اسرائیل نے جو چھٹیاں منسوخ کی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیٹ میں کچھ تھوڑی گڑبڑ لگ رہی ہے ان کے, اس لیے کہ جب آپ ایران سے پنگا لیں گے, جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا, اور ایرانی قیادت کے بارے میں ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ پبلک سٹیٹمنٹ دے دیں کوئی, پھر ان کے لیے پیچھے ہٹنا ان کے عہدے کے, ان کی ذات کی نفی ہے. زبان کے, ہاں. چونکہ جو خامنی ہیں, جو اس رہبر انقلاب ہیں, انہوں نے بھی, اور جو رئیسی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے, ابراہیم رئیسی صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جواب آپ کو ضرور ملے گا. دوسری بات یہ کہ ایرانی قیادت نے اب کیٹیگورک ٹرمز میں یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو جنگ خطے سے پھیلتی جا رہی ہے اس کا واحد ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے. ہاں, امریکہ میں بھی پریشانی. اب وہ کہہ رہے کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ دیکھے. جی بالکل, میں نے کہا نا کہ وہ اب جو پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو, جو انہوں نے جلدی 2-4 باتیں ایسی کہی ہیں جو فلسطینیوں کے حق میں ہیں کہ آپ کلنگ بند کر دیں, آپ امدادی سامان جانے دیں, ہم سامان جا رہے ہیں, قرارداد ویٹو نہیں کی, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر ممالک میں جو احتجاج ہو رہے تھے فلسطینیوں کے حق میں, وہ اسرائیل شاید سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ 2-4 دن ہوگا, ختم ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اب ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. برطانیہ میں بھی ہر شہر میں فلسطینیوں کے حق میں جلوس نکلے تھے, مظاہرے ہوئے تھے, احتجاج ہوا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان سمیت 600 وکلاء نے اپنی حکومت کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کر دیں. یہ یاد رکھیے کہ جب چیزیں اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں آ جاتی ہیں تو پرائم منسٹر چاہے سونگ جیسا یعنی بدنیت ہندوستانی کیوں نہ ہو,
تو حکومت کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پھر ان کے اسپین، مالٹا، آئرلینڈ یہ سب تسلیم کرنے کو تیار ہیں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ. اور دوسری بات کل ہم نے باقاعدہ نام لیے تھے 4 بڑے ملکوں کے. آئرلینڈ چھوٹا ملک نہیں ہے، بیلجیم چھوٹا ملک نہیں ہے، اسی طرح سے مالٹا تھا اور ایک وہ لٹوینیا یا سلوینیا اور اسپین یورپ کا بہت بڑا ملک ہے. یس. تو یہ اثرات اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے ان ملکوں کے اندر اپنی اپنی حکومتوں پر، اس کے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں. تو اسرائیل جو ہے اس کو اب سکڑنا پڑے گا. وہ جو اندھی اس نے مچائی ہوئی ہے اس کا نتیجہ بھی اسرائیل نے بھگتنا ہے. ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہے ہیں. اور جو اپنے انہوں نے امریکہ، یورپ، انگلینڈ کے جو سوشل ورکرز کو اٹیک کیا تھا اور اس کے بعد اب زیادہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے، خاص طور سے جو ہیلتھ ورکرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اس پہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.